साफ चली, शफाफ चली, पूरा केपी के खा के चली। खान साहब तो कहते हैं कि कौमें मोटरवे से नहीं बनती। खान साहब के तो क्या कहने हैं, इससे पहले भी वो एक जो है ना सर्कस के एक कैरेक्टर रह चुके हैं। बाकी चीजें भी उसमें भी केपी के गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। केपी के की आवाम पे अल्लाह ही रहम करे, अगर ये गवर्नमेंट मजीद रहती है तो हमारी आवाम के बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। खुदारा हमारी जो रिजर्व सीट वाली खवातीन है उन पे रहम खाया। अगर सूबा थोड़ा सा चल रहा है ना तो वो फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही चल रहा है। केपी के गवर्नमेंट का तो बयानिया ही सिर्फ रिहाई रिहाई रिहाई, उनका रोना पीटना 24 घंटे, उसके अलावा तो उनका बयानिया कुछ भी नहीं है। हवा जो गुब्बारे में भरी हुई होती है ये 27 तारीख को सारी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। था कि इमरान खान की आंख खराब नहीं है, उनकी नीयत पाकिस्तान पर खराब है। केपीके की आवाम को साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है। केपीके इस वक्त टूरिज्म का सबसे बड़ा जरिया है, तो वहाँ पे बालाकोट नारायण कागान में भी पानी तक पीने का मुयसर नहीं है। तो ये इनकी सिर्फ हवाई फायरिंग है और ये जो है ना डायलॉग बाजी है इनकी। हमें अपने जायज और बुनियादी हकूक चाहिए। अहमद वली साहब को ये अपना बयान वापस लेना चाहिए और ये सुबह हजारे वालों के जज्बात के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, बेहतर फैसिलिटेशन के लिए छोटे यूनिट्स बनना वक्त की मजबूरी और अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। द पख्तून डिजिटल डे ज़ेम शिराज अहमद शराजी पनंदी पॉडकास्ट के बाद मन खबरी को द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूमत वली उसपूरी अगनारी अगदावी रिख्तिया नकरेशवी कुम्बानजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द खलकुना वोट अगस्ते वली अलतकी हर महकमा उस जवाल खारदा द करप्शन पजत के दादा शांति मन खबरी को सुबह हज़ारा तहरीक हवाले सरा द वली द वक्त अहम ज़रूरत पदी के चुकुम हज़ारा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट दी दागी खलक सवाई द खलक पे एतमाद की अगस्त शुवी दी कना दिस तरह सरा मंग खबरी को खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन चरता दे या सूबाई हुकूमत तरफ ता वफाकी हुकूमत फोकस रोल निश्ता मासपनी पॉडकास्ट की द सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गरी सोनिया शाह मौजूद दा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैडम वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। 13 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वहाँ पर कंप्लीट होने को हुकूमत है उनकी वहाँ पर, आप समझती है कि वहाँ पर कोई हुकूमत नाम की चीज़ भी है? नथिंग, ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो गवर्नेंस, ज़ीरो डेवलपमेंट। बल्कि ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि जो 13 साल पहले ज़लज़ले में जो स्कूलों की बिल्डिंग्स जो है गिर चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, वो 13 साल में रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकी हैं। तो नए स्कूल बनाना तो बड़ी मुश्किल काम और बड़ी बड़ी बात है। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि पुरानी जो स्कूल पुरानी इमारतें गिरी हैं ज़लज़ले में, इन्होंने अभी तक आज तक वो रीबिल्ट नहीं की हैं। तो ये और क्या करेंगे आवाम के लिए? इनकी तो बैड गवर्नेंस के जो है ना और करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। आपके मंसरा में जो न्यू बालाकोट सिटी है अभी तक वो तामीर नहीं हुआ, जो बिल्कुल इनके जितने प्रोजेक्ट भी हैं पहले तो स्टार्ट ही कोई नहीं हुए हुए। जो स्टार्ट हुए हुए हैं वो इस तरह से, वो जैसे जंगला बस वाला पेशावर वाला खंडरात बन के रह चुका है, इसी तरह बालाकोट सिटी वाला भी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जो भी लेते हैं कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये इनकी नाअहली की सबसे बड़ा सबूत है कि इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कोई मोटरवेज नहीं बनाई, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। खान साहब तो कहते हैं कि कौमें मोटरवे से नहीं बनती। खान साहब के तो क्या कहने हैं, इससे पहले भी वो एक जो है ना सर्कस के एक कैरेक्टर रह चुके हैं। अगर मोटरवेज से जो है कौमें नहीं बनती हैं तो मेरा ख्याल से उनके जो फॉलो करने वाले हैं उनको गधे और घोड़े इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय 5-5, 6-6 घंटे का सफ़र 2-2 घंटों में आ गया है हमारा अपना मानसेरा का। तो वो फिर उसका मुतबादिल रास्ता पत्थरों के ज़माने में चले जाएं, गधे इस्तेमाल करें और घोड़े इस्तेमाल करें। अगर उनका जो बयानिया ये है उसको वो फॉलो करने वाले जो उनके पैरोकार हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, हमारी मोटरवेज इस्तेमाल ही ना करें। मैडम, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम जो खैबर पख्तूनख्वा का है, आप समझते हैं कि जो तालीमी इमरजेंसी की बात हो रही थी, सेहत इमरजेंसी की बात हो रही थी, पख्तूनख्वा में कहीं आपको नज़र आ रही है? नज़र आना तो दूर की बात है कि मेरे पास हर रोज़ आए दिन
فون کالز آتی ہیں ہاسپٹلس کے ایشوز سے لے کے. میں خود پرسنلی خود وزٹ کرتی ہوں. ظاہر ہے میرا تعلق منصیرہ سے ہے, میں وہاں پہ تیمارداری کے لیے بھی لوگوں کے لیے جاتی ہوں جو وہاں کے بڑے اسپتال ہیں, کنگ عبداللہ ہو گیا, جو باقی ایبٹ آباد ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, باقی جتنے بھی ہیں AMU اور جو بھی باقی جو بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان کی حالت زار دیکھ کے, کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, حالت زار دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس سے قدرے بہتر جانوروں کی جگہ ہوں گی. جو انسانوں کے اسپتال ہمارے KPK میں, ایبٹ آباد, ہری پور اور اس میں منصیرہ میں اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز کی جو ہے آنکھیں جو ہے ماتھے پہ ہوتی ہیں, وہ سیدھے منہ پیشنٹ سے مرتا جائے, سیدھے منہ بات نہیں کریں گے. جو بلڈنگ ہے یا صفائی کے معاملات ہیں, باقی چیزیں بھی, اس میں بھی KPK گورنمنٹ بالکل فیل ہے, زیرو ان کی جو ہے پرفارمنس ہے ہاسپٹلز میں. بلکہ جو سعودی گورنمنٹ کے تعاون سے جو پہلے BHU اور جو بڑے ہاسپٹلز قائم کیے گئے تھے, یقین کریں کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کیے گئی عمارتیں ویران کھنڈرات بنے ہوئے, وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, ایمرجنسی کی سہولیات میسر نہیں ہیں. ایک ایمرجنسی کیس آ جائے, ایکسیڈنٹل کیس آ جائے, ڈائریا کا آ جائے, تو وہ ریفر ٹو پنجاب یا ریفر ٹو اسلام آباد ہوتا ہے. وہ آتے آتے راستے میں ہی ان کی جو ہے جانیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ KPK کی بہت بڑی گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہاں پہ ایک حاملہ خاتون ہے, وہ ڈلیوری پین میں ایبٹ آباد تک پہنچتے تک یا اسلام آباد پہنچتے تک وہ زندہ نہیں رہتی. ڈائریا میں اگر بچہ ہے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا. کوئی ایکسیڈنٹل ایمرجنسی ہے تو وہ ایک ٹیکنیشین کیا وہ ایکسیڈنٹل ایمرجنسی کو وہ ڈیل کرے گا. کتنی لوگ ایسے ہاتھوں سے جان دھو بیٹھے جو ٹریول کرتے کرتے ہی گاڑیوں میں دم توڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارا جو ہے پرسان حال ہے KPK گورنمنٹ کا. ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, بیڈ گورننس, ہر ڈپارٹمنٹ پہ ان کے ریکارڈ قائم ہے صرف کرپشن میں. یہ پیک لیول پہ گئے ہوئے ہیں کرپشن میں, اور جو گورننس ہے وہ ان کی زیرو لیول پہ ہے. تو ان کا جو KPK کی عوام پہ اللہ ہی رحم کرے تو کچھ حالات بدلیں. اگر یہ گورنمنٹ مزید رہتی ہے تو ہماری عوام کے بڑا برا حال ہو جائے گا. میڈم ویئر از اپوزیشن کہاں پر ہے؟ یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن فرینڈلی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ نہیں, بطور اپوزیشن میرا تو خیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ صوبیہ ہوگی, آپ تو بولتے بھی ہیں, لیکن باقی مجھے تو وہاں کے منسٹرز کی بقول خود کہا جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی اپوزیشن کر رہا ہے فرنٹ لائن پہ وہ میڈم سونیا ہے. وہ تو آپ کا خون ہزارے والا ہے نا, اس کے علاوہ باقی کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اپوزیشن لیڈر کہاں پر ہے, آپ کے پارلیمانی لیڈر کہاں پر ہے؟ وائی دے آر ناٹ اسپیکنگ؟ بس وہ اسپیکنگ وہ تو کرتے تو ہیں بات, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے پورا صوبہ ہائی جیک ہوا ہوا ہے, اسی طرح اسمبلی بھی ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. ہمارے بولنے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, ہم سار پیٹتے رہے. اپوزیشن بھی ہائی جیک ہے. اپوزیشن ہائی جیک اس معنی میں ہے, اس میننگ میں ہے کہ ہم بولتے رہ جاتے ہیں, ان کی ڈپارٹمنٹس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کسی بھی ہم پبلک کا ایشو لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کے ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہو کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں, ہمیں اکثر ہنسی بھی آ جاتی ہے, وہ خود کہتے ہیں ہنستے ہوئے, آپ لوگ جو مرضی کر لیں, بولتے رہ جائیں, ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونا, نہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے. ان کا ایجنڈا پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہی نہیں ہے. تو ہم تو پھر اپنا جو ایک عوامی نمائندے ہونے کا حق ہے وہ بھرپور ادا کرتے ہیں, بھرپور اپوزیشن بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. بھرپور اپنا جو ہے نمائندگی, عوامی جو نمائندگی ہے, بھرپور ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں. ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں, ملے ہوئے آپ کو؟ نہیں جی, ہمیں تو بالکل بھی نہیں مل رہے ہیں. ملے ہوئے تو دور کی بات ہے, ملنے کے کوئی چانس بھی نہیں ہے. ہم نے بجٹ میں بڑی بھرپور فرنٹ لائن پہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا, اس کے باوجود ہمیں جو ہے اپوزیشن کو بالکل بھی فنڈز نہیں دیے جا رہے. اور آپ کے پروگرام کے میں وساطت سے کہنا چاہوں گی کہ خدا را ہماری جو ریزرو سیٹ والی خواتین ہیں ان پہ رحم کھایا جائے. کیوں جو ریزرو سیٹ پہ خواتین ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے زیادہ اپوزیشن اگر کر رہی ہیں وہ ریزرو سیٹ والی خواتین کر رہی ہیں. پوٹینشیل ہے ان میں, انرجیٹک ہیں, وہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ اگر صوبائی فنڈ بھی آ رہے ہیں, اگر کسی کو ملتے بھی ہیں تو وہ جو عوامی نمائندے ہیں یا الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. ریزرو سیٹ والوں کو تو لاوارث سمجھا ہوا ہے فیڈرل نے بھی اور صوبائی گورنمنٹ نے بھی. صرف ہم لڑتے رہ جاتے ہیں, باقی ہمیں حاصل رسوخ کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ریزرو سیٹس پہ آئی ہے ان کو صرف لڑائی کے لیے رکھا گیا ہے. کلاس 4 کی ہمیں جو نوکریاں ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں,
وہ ہمیں کوٹے میں وہ نہیں دی جا رہی ہیں تو اور ہمیں کیا ملے گا. ہمیں تو ایسے لگتا ہے بس ہم ڈمی ایم پی ایز ہیں, صرف نمبر گیم پورا کرنے کے لیے ہمیں بنایا جاتا ہے, باقی ہمیں اختیارات نہیں دیے جاتے کہ ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس حوالے سے کوئی بات کی ہے آپ نے اپنے پارلیمانی لیڈران سے, اپنے جو آپ کی حکومت ہے فیڈرل میں, ان سے صوبائی ہر آئے دن کرتے ہیں, ہر آئے دن کرتے ہیں, اور وہ ہمیں بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. میڈم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے دنوں میں یا بجٹ کے دوران جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اپوزیشن کے, ان کو بھی کوئی مراحت ملے ہیں, ان کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی ہے, تب جا کے بجٹ جو ہے پاس ہوا ہے. دیکھیں ہم تو میں بالکل بڑا بلنٹ بولتی ہوں, اور میں ابھی بھی آپ کو اسٹیٹ فارورڈ یہی دوں گی. ہماری کوشش تو یہی تھی کہ بجٹ کسی صورت پاس نہ ہو, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو باقی پارلیمانی لیڈرز تھے اور جو باقی اپوزیشن ہمارے ساتھ کو ریلیشن میں تھی وہ کمپرومائزڈ ہو گئی اور فکسڈ ہو گئی, تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر عباد صاحب صحیح اپوزیشن کا کردار نبھا رہے ہیں؟ جی بالکل نبھا رہے ہیں. تو پھر یہ حالات کیوں ہے ایسے میڈم؟ وہ اکیلے کیا کریں جب تک پوری اپوزیشن اکٹھی نہیں کنڈی ہوگی, صاحب ان کے تو ساتھ ہیں, ڈاکٹر عباد اکیلے کیا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب ان کے ساتھ ہیں, جماعت علماء اسلام والے آپ کے نہیں ساتھ جی, ہیں. وہ آپ کمپرومائزڈ ہو کے بجٹ میں دیکھ لیں, احمد کنڈی صاحب جے یو آئی والے کمپرومائزڈ ہو گئے, اور ہم نے مجبوراً, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بجٹ پاس ہو گیا. میڈم مراحت ملیں گے باپ کو, بلو پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے, اور ٹول ٹیکس فری کی بات ہو رہی ہے, اسلحے کی لائسنس کی بات ہو رہی ہے. اب تو آپ لوگ جو ہے, آپ کو ہم بادشاہ سلامت کہیں گے آپ کے لیے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا. دیکھیں آپ کو میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں گی کہ ابھی بھی جو مراد باقی صوبوں میں ہے, ہمارے صوبے میں وہ اویلیبل نہیں ہے. جو 80% تو پہلے سے ہمیں اویلیبل تھی, جو چیزیں بلو پاسپورٹ ہو گئے یا لائسنس ہو گئے, نہیں یہ ابھی آپ آتے ہیں, جو ابھی ایڈیشن ہوا ہے اس پہ آتے ہیں. آلریڈی جو ہمیں اویلیبل تھی فیسلٹیز وہ باقی صوبوں میں بھی تھی. ہمیں اس میں دیکھیں جو بل پاس ہوا ہے نا, ایڈیشن جو تاحیات مرات میں جو بل پاس ہوا ہے, ہم اس کو سیکنڈ نہیں کرتے, نہ ہم اس بل کو پاس کرنے میں ہم شامل تھے, نہ ہم نے سائن کیا ہے. میں خود آن دا ریکارڈ اپنا اوتھ دے سکتی ہوں کہ ہم اس بل کے پاس کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, نہ ہم نے وہ بل پاس کیا ہے, نہ ہم نے سگنیچر کیا ہے. اس وقت جب بل پاس ہو رہا تھا تو اسمبلی کے اندر سے نو کی آواز نہیں آئی. اٹ مینس کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پہ تھے جب وہ وزیر قانون صاحب پیش کر رہے تھے. نہیں دیکھیں میجورٹی ہے ان کے پاس, وہ تو کوئی بھی بل پاس کر سکتے ہیں. لیکن نو کی تو آواز آ سکتی ہے نا. نہیں, ہم لوگوں کی نو کی آواز تو آپ لائیو سیشن نکال کے دیکھیں تو آپ کو بھرپور آئی ہوگی. میں وہی بتا رہی ہوں, نہ ہم نے اس بل کو پرسو کیا ہے, نہ سیکنڈ کرتے ہیں, نہ پہلے کیا ہے, نہ اب کرتے ہیں, نہ ہم نے اس بل میں ہمارے سائن بالکل موجود نہیں ہوں گے. جو مراد تاحیات کی یا بلو پاسپورٹ کی دی گئی ہیں, دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا. انصاف, تحریک انصاف ان کا نام ہے, تو یہ اپنی تحریک انصاف صرف نام کے لیے ہے. وہ میں تو پھر اسی لیے یہ جو انہوں نے ابھی بل پاس کیا اس پہ میں ایک جملہ بولتی ہوتی ہوں, صاف چلی شفاف چلی, پورا کے پی کے کھا کے چلی. تو یہ ان لوگوں سے آپ کو یہ کوشچن کرنا چاہیے جنہوں نے بل پاس کی ہے. ہم اپوزیشن میں تھے, ہم بل پاس کرنے میں بالکل بھی اس حق میں نہیں تھے. اور جو چیزیں ہماری تو بیسک سیلری باقی صوبوں سے اتنی کم ہے کہ ہماری فیول پورا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تو سراسر ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے. اپوزیشن کے ممبرز جو ہم ایم پی ایز ہیں, باقی صوبوں کی سیلری کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, ہماری وہ بیسک سیلری کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. تو جو ایڈیشنل جو بل پاس ہوئی ہے, جو ایڈیشنل مراد منسٹرز کو, ڈپٹی اسپیکر کو اور اسپیکر کو دی گئی ہیں, یہ انہوں نے اپنے لیے فیسیلیٹیشن لی ہے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری اگر سیلری بڑھائی جاتی یا باقی صوبوں کے برابر کی جاتی تو ہم کہتے کہ چلیں کوئی بینیفٹ ہمیں بھی ملا ہے. ہمیں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ملا, اور نہ ملنے کے چانسز ہیں. جو انہوں نے اپنے لیے کیا ہے, ان کے جو منسٹرز ہیں کرپشن کے پہلے ہی ہم بار لگا رہے ہیں, تو اب انہوں نے کھلم کھلا شروع کر دی ہے مرات لے کے. تو اچھا ہے, ان کو کرپشن تھوڑی کم کرنی پڑے گی, مرات ان کو مل گئی ہیں. صحیح, بدامنی بہت زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں ٹانگ, ڈی آئی خان ہو, سوات ہو, جو بھی علاقہ ہو, وہاں پر ہم دیکھ رہے کہ سیکورٹی اہلکاروں پر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, سیکورٹی پرسنلز پر بھی حملے ہو رہے ہیں, عام عوام جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت کہاں پر ہے؟ کیا کبھی صوبائی اسمبلی میں آپ لوگوں نے بات کی کہ اب جو یہ دہشت گردی ہے ان کو اب کاؤنٹر کرنا چاہیے, دہشت گردی کم ہونی چاہیے, پھر جو صوبائی حکومت کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان شارٹ میں تو یہی کہوں گی, صوبائی گورنمنٹ جب یہ دہشت گردی کرنے والے اور صوبائی گورنمنٹ ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹرز اینڈ سپورٹرز ہیں, ان کے تانے بانے جوڑتے ہیں, تو دہشت گردی ختم کیسے ہوگی؟ 13 سال پہلے جو کے پی کے کی امن کی صورتحال تھی وہ کہاں پہ تھی؟ اور جب انہوں نے دوبارہ سے افغانیوں کو پناہ دی, دوبارہ سے انہوں نے جب انٹرفیئرنس کرنے کی عمران خان کے دور میں ہوئی,
ہم نے تو جو کہتے وہ بے دخل کر دیا تھا ان کو, اور بالکل وہ دوبارہ سے ان کو پرمیشن ملی تو وہ کے پی گورنمنٹ میں ملی, عمران خان کے دور میں ملی. تو اب آپ خود دیکھ لیں, جب ان کے تانے بانے جڑتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے پیچھے ایک وہ بیان اس کا جاری ہوا تھا, آپ نے وہ سنا نہیں تھا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے منسٹر کو سپورٹ کیا گیا تھا طالبان کی طرف سے, ان کے بیان کو بڑا ایم پی اے ہے جی بالکل ایم پی اے کو وہ کیا گیا تھا. تو یہ تو فیکٹ اینڈ فگرز اور ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی بیسڈ فیکٹ ہے کہ یہ ان کے تانے بانے جڑتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹرز اور سپورٹرز ہیں, جس وجہ سے دہشت گردی کے پی کے میں ختم نہیں ہو سکتی. کیوں یہ آپریشن کے خلاف جاتے ہیں؟ جب بھی ہماری ایجنسیز, جب بھی فیڈرل گورنمنٹ آپریشن کا نام لیتی ہے, یہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ دیٹس مین کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چلو صوبائی حکومت تو فیل اس معاملے میں, لیکن وفاق کا بھی تو کہیں نہ کہیں کام بنتا ہے نا. کیوں فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کو یا پھر صوبہ خیبر پختونخوا کو اگنور کر رہی ہے؟ ابھی تک جب بھی دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں, جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے, تو پرائم منسٹر صاحب کہاں پر ہے, وہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں وہ اس حوالے سے کیوں, اگر صوبہ تھوڑا سا چل رہا ہے نا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہی چل رہا ہے. کے پی کے گورنمنٹ کا تو بیانیہ ہی صرف رہائی رہائی رہائی, ان کا رونا پیٹنا 24 گھنٹے, رہائی کے علاوہ, تحریک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سنیں نا, اس کے علاوہ تو ان کا بیانیہ کچھ بھی نہیں ہے. سیلاب آتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں, سپورٹ جاری ہے. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے سیکیورٹی ایشوز کا تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ جاری ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے جب آپریشن کا نام لیا تو انہوں نے کیوں منع کیا؟ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ انٹرفیئر کر کے بالکل وہ یہ کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی, صاف شفاف طریقے سے کے پی کے کی گورننس کو اگر جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم اس صوبے کو دہشت گردی سے اور بالکل صاف پاک کر کے رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں. اگر تو تمام مسائل کا حل عمران خان کی رہائی میں ہے, صوبے کے مسائل کی میں بات کر رہا ہوں, تو صوبے کی ایک باشندہ ہونے کے ناطے, ایک شہری ہونے کے ناطے, آپ کیوں حکومت سے مطالبہ نہیں کرتی کہ وہ عمران خان کو رہا کریں؟ نہیں, یہ تو ابھی اندر ہیں تو یہ حال ہے صوبے کا. جب باہر آئیں گے تو اور پتہ نہیں مزید کتنا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو انہوں نے تباہی مچانی ہے. یہ تو پہلے ہی اتنے غنڈہ گرد اور بدماش اور ہائی جیکرز ہیں, یہ پھر پتہ نہیں کیا کریں گے. تو وہ اگر اندر ہیں تو دیکھیں اس میں ان کے اندر سزا یافتہ ہیں, وہ ویریفائڈ سرٹیفائڈ کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں, تو ان کو سزا ملی ہوئی ہے. وہ کوئی سیاسی سزا یافتہ نہیں ہے, تو وہ اب اپنی حصے کی سزا کاٹیں گے تو باہر آئیں گے. ان کے احتجاج کرنے سے, ان کے سڑکوں پہ آنے سے تو باہر نہیں آئیں گے. یہ تو ان کو ریلیف ملنا ہے تو عدالتوں نے دینا ہے, عوام نے تو نہیں دینا, یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے ریلیف تو نہیں دینا. جمعرات کو پھر احتجاج کی کال دے رکھی ہے, 27 تاریخ کو بھی احتجاج کریں گے عمران خان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ان تمام معاملات کا حل ہے, اور ان احتجاجوں سے عمران خان تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے یا پھر وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ان کی جو ایک وہ پانی کے بلبلے کی طرح ان کی چلتی ہے تحریک, اور وہ پھر اینڈ پہ آ کے وہ ہے ٹس مس ہو جاتی ہے. تو ابھی بھی جو ان کا بڑے ایگریسو ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا, تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. پاکستان میں الحمدللہ ایسی قوتیں اور موجود ہیں جو ایسے اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر کو جڑ سے نکال پھینکنے کا وہ اسٹرینتھ اور ورتھ رکھتی ہیں. یہ ان کی صرف اور صرف ہوائی فائرنگ ہے, اور یہ صرف ان کے ڈائلاگ ہیں, ان کی صرف جو ہے کہہ لیں پانی کا بلبلا, اور جو ہوا جو غبارے میں بھری ہوئی ہوتی ہے, یہ 27 تاریخ کو ساری نکل جائے گی. یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلام آباد پہنچ سکیں گے, ڈی چوک آئیں گے. تو اس سے پہلے بھی جب اسلام آباد پہنچتے رہے تو کیا ہوئے, کچھ ہوئے؟ دیکھیں ان کا بیانیہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ جو آیتوں کا نام لے کے شروع کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں آیت. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس سے آگے بھی پتہ ہے اہدنا صراط المستقیم, کہ آپ سیدھا راستہ اپنائیں قرآن و حدیث کے مطابق. سیدھا راستہ ان کا ڈی چوک ہے, ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہم لوگوں کا سیدھا راستہ پاکستان کا دفاع, پاکستان کی امن و سلامتی کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو نوچ ڈالنے کا ہے. تو ہم پاکستان میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب تک زندہ ہیں تو ہماری پاکستان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. الحمدللہ بنیان المرصوص سے لے کے غزب الحق تک ابھی ثالثی کردار ایران اور جو امریکہ کے درمیان جو انہوں نے اسرائیل کے درمیان جو انہوں نے ثالثی کردار ادا کیا. ابھی آج کل بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے جو معاہدہ ہوا ہے, دفاعی معاہدہ ہوا ہے,
تو ماشاءاللہ ہمارا پاکستان ان قوتوں کی وجہ سے اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت کی وجہ سے، جنرل عاصم منیر کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے. آسمانوں کے شاہین کا ٹائٹل ہم لوگوں کو مل چکا ہے. تو جہاں پہ پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے تو یہ ہر جو معاہدہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کانفرنس ہوتی ہے یا انٹرنیشنل سطح کا کوئی بھی ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا ہوتا ہے، یہ تب بھی اگریسو ہو کے کیوں یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیونکہ پاکستان کی یہ بدنیت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی آنکھ خراب نہیں ہے، ان کی نیت پاکستان پر خراب ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کوئی معاشی ترقی آتی ہے، کوئی دفاعی استحکام آتا ہے، کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیلیگیشن ہوتا ہے، پاکستان کی عزت اور وقار جب بلند ہوتا ہے تبھی ان کو دماغ میں جو ہے ان کے جو کیڑے ہیں وہ ان کو احتجاج پہ وہ جو ہے مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان کی عزت، ترقی، معیشت بڑھتی ہوئی ہضم نہیں ہوتی. میڈم ایک وہ پشاور میں آزادی یا موت ایک کنٹینر بنایا گیا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے یا آزادی ہوگی یا موت ہوگا، وہ کنٹینر کہاں پر ہے؟ ابھی کوئی آئیڈیا ہے آپ کو پی ٹی آئی والوں کا؟ وہی تو کہہ رہے ہیں تہس نہس ہو گئے، وہ کنٹینر بھی تہس نہس ہو گئے. ان کی اپنے پارٹی والے جو کمپرومائزڈ ہیں وہ اس طرح سے تحریکیں نہیں چلتی، اس طرح سے رہائیاں نہیں ہوتی. ان کو رہائی چاہیے تو وہ عدالت اور قانون کی طرف ان کا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے لیڈر کو کچھ سمجھائیں خدا را کہ وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹیں. جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے ہر سازش کی اور ہر موڑ پہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پاکستان کی عوام سے معافی مانگے، توبہ طائف کریں تو شاید ان کی رہائی ہو سکتی ہے، ادروائز بہت ناممکن ہے. میڈم کیا فرق دیکھتی ہے آپ مریم نواز میں اور سہیل افریدی میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. دیر از نو میچ بٹوین بوتھ آف دیم. سی ایم صاحبہ کو دیکھ لیں پنجاب کیسے چمک رہا ہے، اور سہیل افریدی ہر روز اگریسو سپیچ کے علاوہ، رہائی دہائی کے علاوہ، رونے پیٹنے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کے KPK کے حالات دیکھ لیں آپ بھی، ہم نے پہلے بھی پروگرام میں گنا ہے. بیسک رائٹ ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے ہیں. KPK کی عوام کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. KPK اس وقت ٹوریزم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو وہاں پہ بالاکوٹ، ناران کاغان میں بھی پانی تک پینے کا میسر نہیں ہے. تو یہ ان کی صرف ہوائی فائرنگ ہے اور یہ جو ہے نا ڈائلاگ بازی ہے ان کی، یہ باقی کچھ بھی انہوں نے نہیں کرنا. سی ایم صاحبہ کام کرنے کے بعد اوپننگ کرتی ہیں، پروجیکٹ بعد میں انٹروڈیوس کرواتی ہیں، پہلے وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرتی ہیں. ان کے جتنے بھی 1.5 سال میں، میرے خیال سے آپ کا پروگرام 2 گھنٹے اور چلے اگر میں گنوانا شروع ہوں، ان کے سیف سٹی سے لے کے پنک بٹنز تک، آگے بھی بسز، الیکٹرک بسز تک، مطلب بے شمار نام لیتے لیتے بھی گھنٹہ لگ جائے. انہوں نے پنجاب کو دیکھ لیں، وہ پنجاب چلے جائیں، وزٹ کر لیں پنجاب کا سٹرکچر دیکھ لیں، انفراسٹرکچر دیکھ لیں، اور KPK کا دیکھ لیں. KPK میں بیڈ گورننس ہے اور زیرو گورننس ہے. تو سی ایم صاحبہ کے تو میں کہتی ہوں سہیل افریدی صاحب ان کی جوتی کے ساتھ بھی نہیں لگتے. صحیح. میڈم صبح ہزارہ کی طرف آتے ہیں. صبح ہزارہ تحریک میں دوبارہ سے ایک طرح سے روح پھونکی گئی ہے اور صبح کی بات ہو رہی ہے. آپ بھی پریس کانفرنس میں جاتی ہے، آپ بھی مختلف جو اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ جاتی ہے. کیوں ضروری ہے صبح ہزارہ اس وقت؟ صبح ہزارہ کیوں ضروری ہے؟ یہ صبح ہزارہ کا ایک آئینی، جغرافی اور انتظامی بنیادوں پر مطالبہ ہے، ایک دیرینہ مطالبہ ہے. اس میں دیکھیں، اس کی اگر ڈسکشن میں جائیں تو بہت لمبی ڈسکشن بن جاتی ہے. شارٹ یہ بتاؤں کہ صوبہ ہزارہ کی عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. ان کو گھنٹوں سفر کر کے جانا پڑتا ہے اٹک پار. ان کو وہاں پہ رہنے کے مسائل ہیں. ان کی یہاں پہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے ہیں، چاہے وہ زمینی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہیں، ہماری عوام کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے. اور ادھر جس صوبے کے لیے 16 سال پہلے ایک جو صوبہ ہزارہ کی تحریک چلی تھی، وہ بلا وجہ نہیں چلی تھی. وہ صرف لسانی بنیادوں پہ نہیں چلی تھی کہ وہاں پہ ہندکو سپیکنگ ہے تو ہندکو والوں کو علیحدہ صوبہ دے دیا جائے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہمارے پاس لیگل رائٹ موجود ہے. 1973 کا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ عوام جو مطالبہ کرے اپنے آئینی، قانونی، جغرافیائی لحاظ سے انتظامی بنیادوں پر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ رائٹ ہمارے پاس، ہمارے پاکستان کا آئین 1973 میں ہمیں دیا جاتا ہے. تو ابھی تک بنا کیوں نہیں؟ ہمیں افسوس ہے، اس پہ ملنا چاہیے کہ پاکستان ہزارہ کی عوام کو ان کی دہلیز تک
حقوق ملیں روزمرہ کی. دیکھیں ہم لوگ اسمبلیاں کس لیے بناتے ہیں؟ عوام کے لیے. پاکستان کا آئین اور قانون سازی پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے بنائی جاتی ہیں. جب وہ چیز ہی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، جب وہ فیسلٹیز ہماری صوبہ ہزارہ کی عوام کو نہیں ملتے ہیں، تو ان کا مطالبہ تو جائز ہے. ان کا تو یہ ایک درینہ مطالبہ اور جائز مطالبہ ہے اور آئینی مطالبہ ہے. اس میں تو لیکن کسی صوبہ کو ہزارہ کوئی تحریک مخالفت شروع نہیں ہی ہونی چاہیے. صوبہ ہزارہ تحریک شروع ہی تب ہوئی تھی جب ان کو پختونخوا نام پہ اعتراض تھا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا ابھی بھی پختونخوا ہمارے بھائی ہیں. ابھی آپ کو میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ ہمیں پشاور تک گھنٹوں سفر کر کے جانا پڑتا ہے. ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے ساری. تو غریب عوام ہر روز آئے دن وہاں پہ دھکے کھاتی ہے. وہاں پہ رہائش کے مسائل ہیں، وہاں پہ کنونس کے مسائل ہیں. ہماری عوام کو جو ہے سہولیات میسر نہیں ہیں. تو بچیاں تو جا نہیں سکتی، عورتیں جا نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ کی ماحول کس طرح کا ہے. تو یہ لسانی بنیادوں پہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ انتظامی بنیادوں پر ہے. اگر دیکھیں محسن ندوی صاحب نے بات کی ہے صوبے بننے کے لیے، خوش آئند بات ہے اور بننے بھی چاہیے. انشاءاللہ جدھر نئے صوبے بنیں گے سب سے پہلے صوبہ ہزارہ بنے گا. یہ ہمارا جائز اور بنیادی حق ہے. لسانی بنیادوں پر بالکل بھی نہیں ہے. اٹک پار ایڈمنسٹریشن ہے ساری. تو بیسک جو رائٹ ہے ہمارے صوبے ہزارے کا، یہ لسانی بنیادوں پر نہیں ہے. پختونخوا والے، خیبر پختونخوا میں رہنے والے تمام پشتو بولنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمیں ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. 16 سال سے دیکھیں خیبر پختونخوا کے نام سے ہم جڑے ہوئے ہیں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ اپنے بنیادی حقوق کا ہے. ہمیں اپنے جائز اور بنیادی حقوق چاہیے. عوام کو، عوام کی دہلیز پہ ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے. یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اختیارات صوبہ نہیں بنے گا، اختیارات صوبے کو نہیں دیے جائیں گے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے. میڈم آپ کے پاس ہزارہ میں منسٹرز ہے، آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہزارہ سے ہے، آپ کا مشیر کیل ہزارہ سے ہے، آپ کا وزیر صاحب جو بلدیات تھے وہ ہزارہ سے. ہزارہ کے پاس منسٹریز ہے، ہزارہ کے پاس وزراء ہے. تو یہ حق آپ اپنے وزراء سے کیوں نہیں مانتے؟ تو مسئلہ ہے کہ جتنے وزراء ہیں، جتنی گورننس ہے، وہ پشاور والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. ہزارے والے اگنور ہو رہے ہیں. میڈم ہری پور سے منسٹر موجود ہے، مانسرا کے پاس ڈپٹی اسپیکر ہے، بٹگرام کے پاس منسٹر موجود ہے، مشیر موجود ہے. تو پھر کیوں نہیں ہوتے؟ تو مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ کو ایک بات کا اس کا جواب میں دیتی ہوں کہ ہمارے ایبٹ آباد ایوب میڈیکل میں ابھی کیس بھی چل رہا ہے. ایوب میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو بورڈ آف گورنر کے ممبرز ہیں وہ اٹک پار سے آ کے تعینات کیے گئے ہیں. کیوں؟ ہمارے ہر ادارے میں اٹک پار والوں کی انٹرفیرنس ہے. کیوں؟ دیکھیں ہمارے جو سب سے پہلے میرٹ پہ ابھی ایک صرف کلاس 4 کا لے لیں کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے. اٹک پار والوں کو تو رائٹ نہیں بنتا، جنہوں نے اپنے بچوں اپنے جو وراثتی جائیداد ہے 2-2 کنال زمینیں دے دی ہیں ایک صرف کلاس 4 کی نوکری پہ، وہ بھی آ کے اٹک پار تعینات ہو جائے تو ہمیں تو جینے کا حق ہی نہیں ہے. میڈم یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ بٹگرام اور تولغر کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایون کہ آپ کے تحریک میں بھی وہاں سے کوئی نہیں ہوتا. پریس کانفرنس میں بھی دیکھ لیں. آپ مجھے کسی کا نام بتا سکتی ہے کہ جو آپ کے تحریک میں بٹگرام میں تولغر سے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے. ہم ہر دفعہ، ہماری طرف سے ہر دفعہ دعوت دی جاتی ہے. تمام ہمارے ساتھ جو گروپ ہے صوبہ ہزارہ کا گروپ ہے اس میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. کوئی پرسنل ایشوز کی وجہ سے اگر پریس کانفرنس میں آ نہیں سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہزارے میں کوئی سازشی عناصر ہیں یا کوئی متفق نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. صوبہ ہزارہ کے لیے تمام پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تمام پارٹیز ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے اور ان کا یہ ہزارے والوں کا متفقہ مطالبہ ہے. یہ واحد ایسا صوبہ ہے جس کا مطالبہ عوام کی طرف سے تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے. اتفاق پارٹیوں کا تو ہے لیکن عوام کا نہیں ہے. ہزارہ کے جو کوہستان کے لوگ ہیں، جو تولغر کے لوگ ہیں، جو بٹگرام کے لوگ ہیں، وہ اس چیز سے ایگری ہی نہیں کر رہے کہ صوبہ بننا چاہیے. ان کو اس صوبے کی افادیت کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ جو نااہلی ہے یہ صوبہ ہزارہ قیادت کی ہے یا جو وہاں سے آپ لوگوں نے لوگ منتخب کیے ان کی ہے کہ وہاں کے عوام کو اس صوبہ ہزارہ بننے کے فوائد کا پتہ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل یہی آپ والی بات ہے کہ ان کو ابھی اس چیز کا فائدے کا پتہ ہی نہیں ہے. بیچ میں کچھ اگر چند 1-2 جگہوں پہ یا 1-2 ضلعوں میں سازشی عناصر ہیں تو وہ ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ سازش ہی رہ جائے گی. انشاءاللہ ہمارا صوبہ ہزارہ بن کے رہے گا. امام ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ 2 اضلاع کے لوگ صوبہ چاہتے ہیں یا پھر 1.5 اضلاع کے لوگ صوبہ چاہتے ہیں.
احمد ولی خان صاحب کے تو بیانات سے میں بالکل متفق بھی نہیں ہوں، اور میں حیران بھی ہوں کہ یہ ان کی منطق میری سمجھ سے باہر ہیں. اگر ان کے پاس کوئی آئینی کوئی لیگل جو ہے دلائل حقائق پر مبنی کوئی دلائل موجود ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ہم بھی ان کو دلیل کے ذریعے جواب دیں گے کہ صوبہ ہزارہ بننا کیوں ضروری ہے، اور ہمارے پاس لیگل رائٹ موجود ہے، اور ہمارے پاس کیا حقائق زمینی حقائق ہیں جس کی بنیاد پر ہم صوبہ ہزارہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. احمد ولی صاحب کو یہ اپنا بیان واپس لینا چاہیے، اور یہ صوبہ ہزارے والوں کے جذبات کے ساتھ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. یہ اس طرح سے پوائنٹ سکورنگ کر کے ہزارے والوں کے جو ہے جذبات مجروح کر رہے ہیں اور ان کا دل دکھا رہے ہیں. خدا را احمد ولی خان صاحب آپ اپنا بیان واپس لیں، اور صوبہ ہزارہ کی وجہ سے 7 ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، آپ ان کے خون کے ساتھ بھی مت کھیلیں. شہداء کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا. آپ ان شہیدوں کے ساتھ بھی ان کا مذاق مت اڑائیں اس طرح کی بات کر کے، اور آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے برائے مہربانی اپنا بیان واپس لیں. ایسے مت کریں. ہزارے وال جب جذبات میں آ کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں. آپ کو خدا را اپنے جو بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. عباسین ڈویژن کے قیام کی بات ہوتی ہے، بڈگرام، تورغر، کوہستان، شانگلہ کو ملا کے. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ سے پہلے عباسین ڈویژن بننا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں؟ چلیں یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، بن جائے تو اچھی بات ہے. ہاں لیکن مین جو بیسک ہمارا مین مقصد ہے وہ صوبہ ہزارہ ہے، وہ بنے گا انشاءاللہ. تو تب ہم باقی جو دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جاپان میں دیکھ لیں یا دوسرے دیکھ لیں جدھر 80 50 صوبے ہیں، جتنے جو ہیں بڑے ممالک کس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا ہے. بہتر ایڈمنسٹریشن کے لیے، بہتر گورننس کے لیے، بہتر فیسیلیٹیشن کے لیے چھوٹے یونٹس بننا وقت کی مجبوری اور اہم ضرورت ہے. اگر صوبہ ہزارہ کے علاوہ بھی پاکستان میں باقی چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو وہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان مزید ترقی کرے گا ڈیولپمنٹ کے لیے، اکنامک لیول کے لیے، اور سب سے بڑھ کے بہترین ایڈمنسٹریشن کے لیے اور لوگوں کی بہترین گورننس کے لیے، لوگوں کو بہترین دہلیز پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چھوٹے یونٹس کا بننا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. احمد ولی خان صاحب مخالفت کریں یا کوئی دوسرا تیسرا بھی کرے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے صوبے بننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ نے حالیہ ابھی محسن نقوی صاحب کا بھی بیان سنا ہے، اس سے پہلے بھی جو بعض گشت خبریں آ رہی تھی کہ نئے صوبوں کا قیام کی خبریں چل رہی تھیں. تو ہم امید کرتے ہیں اپنی حکومت سے بھی اور اپنے برسر اقتدار لوگوں سے بھی کہ جب صوبوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلے خدارہ صوبہ ہزارہ کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے صوبہ ہزارہ کا قیام کریں تاکہ یہ ہزارے والوں کا ان کو بنیادی حق مل سکے. تھینک یو سو مچ میڈم آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اور بالکل جی قدرمند خلقتن کو تاوزمون نے پوڈ کاسٹ کو چکم کے منگا د خیبر پختونخوا حکومت حوالے سره خبرې وکړي. د صوبہ پختونخوا د صوبایي اسمبلی ممبر سنینا شاه من سره موجود و هغوی د صوبہ هزاره په افادیت باندې د هغې په فواید باندې هم خبرې وکړي. تاسو په خدمت کې به یو بل پوډکاسټ سره یو ځل بیا حاضرېږو. اجازت راکړئ. الله حافظ.